बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनकी तरफ से फ्रंट वर्ड धमाका किया जा रहा है। फ्रंट वर्ड इसलिए कहा कि कुछ धमाके बैकवर्ड भी होते हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर धमाके करते थे लेकिन बैकवर्ड धमाके थे। इनके फ्रंट वर्ड आगे सामने की तरफ धमाके हो रहे हैं, सामने की तरफ ये फायरिंग करें। फायरिंग हम अलामती तौर पर कह रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुहेल अफरीदी की तरफ से कोहाट में एक बड़ा इज्तिमा किया गया, वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से तकरीर की उसको धमाका ही कहा जा सकता है। वहाँ पे सुहेल अफरीदी की तरफ से इनको ललकारा गया, वहाँ पे बड़ा इज्तिमा हुआ। पेशावर के बाद ये बहुत बड़ा इज्तिमा था। वो बड़ा था या ये बड़ा था, माहिरीन इस पर बताएंगे, लेकिन कोहाट में भी उन्होंने एक तरह का रंग भर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो ही उस पर डाका डालने वाले निकले हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी वही हमारे कातिल हैं। उन्होंने कहा कि कफन बांध कर अडयाला जेल के बाहर जाएंगे, मौत या फिर आज़ादी। बहरहाल यहाँ पे हम उनके साथ मुतफिक नहीं है कि मौत की बात करना या फिर आज़ादी की बात करना। आज़ादी कैसे, इस पर बात हो सकती है, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया, उन्हें ललकारा गया। बाकी लीडरों की तरफ से भी ऐसी ही बातें की गई और उन्होंने जिस तरह से इनका करप्शन का मामला उठाया, 5300 और 5000 अरब से ज्यादा की करप्शन जो IMF की तरफ से कहा गया है कि 3 साल के दौरान हुई है। इस मामले को वो नीचे नहीं गिनने दे रहे, पुंजे नहीं पड़े। पुंजे का मतलब यह है कि जमीन पर नहीं आने दे रहे। उन्होंने इस मामले को इस तरह से उठाया कि हर जगह पर बात करते हैं कि हिसाब दो कि ये किस तरह से इतनी ज्यादा करप्शन हो गई। सुहेल अफरीदी ने जिस तरह से मामला उठाया, जिस तरह से आगे ही आगे बढ़ते जा रहे, उन्होंने गंडापुर को भुला दिया और गंडापुर भी पहले इसी तरह से नारे लगाया करते थे और फिर कंप्रोमाइज करते करते कहाँ पे चले गए, वहां पे चले गए कि अब उनका नाम उस कमेटी में भी शामिल नहीं है। जो कमेटी इमरान खान की तरफ से सियासी कमेटी नई तश्कील दी गई है, उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम इसलिए नहीं है कि ये किन किन से मिले हुए थे, इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन चोरी छुपे उसको नीचे भी खींच रहे थे। जैसे कहते हैं कि बाजू पकड़ के पार्टी को ऊपर खींच लिया, अली अमीन गंडापुर ने पार्टी का पांव पकड़ के, लत पकड़ के नीचे खींच लिया, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया था। अगली खबर की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं इंडियन फिल्म धुरंधर का। उसमें उमा बुखारी साहिबा की तरफ से हमने एक पूरे व्लॉग में बताया था कि उमा बुखारी साहिबा किस तरह से उसके एक गाने को प्रमोट कर रही हैं। हमें यह था कि कई एंकर इसको ले लेंगे, लेकिन लगता है कि एंकर भी सहमे पड़े हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंची या फिर जानबूझकर उमा बुखारी साहिबा के सामने आने के लिए तैयार नहीं है और इन्होंने भी माशाल्लाह से कोई सबक नहीं सीखा। आज भी के बाद भी इनकी तरफ से जो अपनी प्रमोशन की जा रही, उसमें पस मंजर में उसी फिल्म का गाना चल रहा होता और ये फिल्म ISI की पाक फौज के खिलाफ बनाई गई है। इतनी ज्यादा पाक फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है कि गल्फ कंट्रीज ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे ये इंडिया की फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन हमारी मोहतरमा उस पर टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक बनाते चली जा रही है। आ जाते हैं थोड़ा सा सिडनी में, वहाँ पे खूनरेजी हुई है। वहाँ पे यहूदी अपना हनुका का एक जश्न मना रहे थे। हर साल मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिडनी हमें इसलिए याद है कि वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है, इसलिए कई शहर दुनिया के जो क्रिकेट के हवाले से मशहूर है, यहाँ पे स्टेडियम है। पाकिस्तानी चूंकि क्रिकेट के साथ ज्यादा ही लगाव रखते हैं, इसलिए शहर याद रह जाते हैं। वहाँ पे खूबसूरत बनई बीच है, वहाँ पे फायरिंग की गई। ये यहूदी वहाँ पे अपना जश्न मनाने के लिए आए हुए थे और इत्तेफाक ये है कि 2 मुसलमानों की तरफ से ये दहशत गर्दी की गई है और इंसानों का खून बहाया गया है। जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये इंसान थे। एक इंसान को मार देना हमारे अकीदे के मुताबिक इंसानियत का कत्ल कहा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 16 अफराद तो मौके पर ही मारे गए और उसके बाद कई जख्मी भी हुए और कहा जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे और फौरी तौर पर एक जिसका नाम नवीद अकरम है उसको वहीं पे मार दिया गया। एक और भी नौजवान था जो इसका साथी था, दहशतगर्द था, उसका तल्लुक ईरान से था, जबकि इसका तल्लुक ऑस्ट्रेलिया
آسٹریلیا ہی سے تھا۔ جو ایرانی ہے اس کا نام بتایا گیا ہے مان ہارون مرسل۔ اگر یہ پاکستان کا ہوتا تو کہا جاتا کہ مان نہیں بلکہ میاں ہے، پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بھارتی اور افغان میڈیا نے پاکستان کے بھی ایک نوجوان کو پیش کر دیا۔ یہ پاکستانی شیخ نوید ہے، وہاں پہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے تو انڈین چینلز کی طرف سے اور افغانستان کے چینلز کی طرف سے اس کی باقاعدہ تصویر لگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی دہشت گرد ہے، اور اس نوجوان نے پھر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ مجھے سراسر بدنام کیا جا رہا ہے، میرا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان کا آپ خوب دیکھیے کہ یہ بار بار یہی بات دہرا رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ اسی بیچ پر انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان، سب کپتان مائک وان بھی موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بال بچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خوف میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ ایک اور مسلمان، ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ احمد ہے، 43 سال ان کی عمر ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قریب ہی تھا دہشت گرد کے، اس نے اس کو پکڑا، دبوچا اور اس سے بندوق چھین لی، جبکہ دوسرے کی طرف سے اس پر فائرنگ کی گئی، یہ بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہیرو کہا جانا چاہیے اور ان کو موت پڑے گی اگر وہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی احمد تھا جس نے اتنی جرأت کا، دلیری کا مظاہرہ کیا۔ میں بات کر رہا ہوں انڈین چینل کی اور افغانستان چینل کی، جو پاکستان کو اس دہشت گردی میں ملوث قرار دے رہے ہیں، تو ان پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے چلتے ہیں اشکاباد میں۔ یہ ترکمانستان میں شہباز شریف صاحب وہاں پہ دورے پر گئے تھے، کئی اور ممالک کے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس تھی جس کو نام دیا گیا ہے پیس اینڈ ٹرسٹ کا۔ اس حوالے سے انڈین چینل کی طرف سے ایک ایسی دھما دی گئی، سنا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ شہباز شریف کی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، کیونکہ پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے لیے وہ گئے تھے اور وہاں پہ جا کے ان کو 40 منٹ تک انتظار کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے گیٹ کریش کرتے ہوئے، دروازہ پھلانگتے ہوئے اس جگہ پر چلے گئے جہاں پہ طیب اردگان اور پیوٹن صاحب ملاقات کر رہے تھے۔ اور اس چینل کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور چینل ہے یہ رشیا کا لیکن انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے، اس چینل کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کمرہ بھی دکھایا گیا جہاں پہ شہباز شریف صاحب واقع بیٹھے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی صدر پیوٹن سے، اور صدر پیوٹن نے اسی کمرے میں آنا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہ فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان کا اور یہ فلیگ لگا ہوا ہے رشیا کا، اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عطا تارڑ صاحب، اور اس سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب۔ شہباز شریف صاحب اپنے ناک کو شاید ایسے کریں، بہرحال جو بھی کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر دی گئی، لیکن بعد میں ان کی طرف سے یہ خبر ہٹا دی گئی۔ ٹویٹر پر انہوں نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے خبر دی تھی، جس طرح سے ہم نے ٹویٹ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے واقعات درست نہیں ہیں، اس میں تھوڑا سا ابہام تھا، اس لیے ہم نے وہ ٹویٹ ختم کر دی، جبکہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ نہ ہوتا تو پھر وہ چینل جو انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے، گو کہ وہ رشیا کا چینل ہے، انہوں نے اپنا ٹویٹ ہٹا دیا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ سارا کچھ جھوٹ تھا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ سارا کچھ جھوٹ ہو، کیونکہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، کہا گیا کہ 40 منٹ تک بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، 40 منٹ نہیں تو 10 20 15 منٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے پھر کیا کیا گیا، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور یہ دوسری چینل پر دکھایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک دروازہ کھولتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو پیوٹن اور طیب اردگان کی ملاقات جاری ہوتی ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، ان کو بھی وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، بہرحال وہاں پہ یہ بیٹھے دکھائی ضرور دیتے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد یہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے بغیر کسی کے پوچھے اور بغیر اندر سے بلائے چلے گئے تھے، اور 10 منٹ کے بعد واپس بھی آ گئے۔ شہباز شریف کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات طے تھی، جو یہ کمرہ بتا رہا ہے، یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اسی کو کور کر دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اس کو پازیٹیو دکھایا گیا۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پیوٹن صاحب کہیں جا رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب آگے گئے، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اتنی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، پاکستان کے میڈیا میں بھی اس کو دکھایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیوٹن صاحب ریسٹ روم میں جا رہے تھے اور بڑے وہ تنگ بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور تھامے ہی رکھا، جبکہ پیوٹن صاحب اکڑے میں بھی لے رہے تھے، شاید ان کو تیزی سے آئی ہوئی تھی۔ بہرحال شہباز شریف نے اپنی بات مکمل کی، ویڈیو بن گئی تو ان کو جانے دیا گیا۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جس طرح سے انڈین چینل پر یہ سارا کچھ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو انتظار کروایا گیا،
تو ناظرین اگر یہ واقعی ایسے ہے درست ہے تو پھر ہمارا احتجاج ہونا چاہیے پیوٹن کے ساتھ کہ آخر کار پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کو پورا پروٹوکول دیا جانا چاہیے تھا. اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ انتہائی زیادہ نامناسب ہے اور پروٹوکولز کے بالکل ہی خلاف ہے. اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی باقاعدہ احتجاج کیا جانا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ احتجاج کیا جاتا ہے یا پھر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ عموماً ان کے ساتھ دوروں پر فیلڈ مارشل صاحب موجود ہوتے ہیں, سید آصف منیر صاحب, اور جس دورے پر وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب بالکل بھی ایسی کوئی بات حرکت نہیں کرتے کہ پاکستان پر کوئی حرف آئے. جیسا کہ ان کی طرف سے ایک چھتری چھین لی گئی, امبریلا چھین لیا گیا ساتھ چلنے والی لڑکی سے, اور خود ہی اس کے اوپر بھی کر دیا, وہ تو خود سے پیچھے ہٹ گئی, خود ہی بارش میں چلنے لگے. اسی طرح کئی مواقع پر یہ چھلانگ مار کے تصویر کھنچوانے کے لیے بھی آگے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے یہاں پر بھی کیا, اشکاباد میں کیا کہ پیوٹن کا ہاتھ زوردار طریقے سے تھام لیا اور چھوڑنے پر آ نہیں رہتے, اور پھر ساتھ لے کے چلے بھی گئے ملاقات کے لیے, اور ملاقات میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو دروازہ پھلانگتے ہوئے اسی کمرے میں چلے گئے جہاں پہ دو لیڈران بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لے کر ہمارا احتجاج بنتا ہے کہ آخر کار 2 منٹ بھی ان کو انتظار کروایا گیا تو کیوں کروایا گیا. بات ہم کر رہے تھے کہ جہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب ایسی باتیں, ایسے اقدامات, حرکتیں, ہم اس کو نہیں کہتے, ایسا کچھ نہیں کرتے تو فیلڈ مارشل صاحب کو ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. بلکہ ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ہی لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اخراجات اتنے زیادہ ہیں, ان کو گھر بھیجیں اور فیلڈ مارشل صاحب اگلا اقدام کریں. وہ اقدام کیا ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل صاحب بہت بہتر جانتے ہیں. اب ان سے جان چھڑا لینی چاہیے, جو ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی پاکستان کی اس طرح سے جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا سبب بنتے ہیں, وجہ بنتے ہیں. ویلاگ ہمارا طویل ہو رہا ہے, ہم نے چھوٹی چھوٹی 1-2 باتیں کرنی ہے. ایک تو تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے, یہ عطا تارڑ صاحب ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہمارے پاکستان ہے. پریس کلب میں تقریب ہو رہی تھی, کتاب کی رونمائی تھی, وہاں پہ جا کے انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کہ آپ گوادر چلے جائیں, آپ پشاور چلے جائیں, آپ ملک کے جس بھی حصے میں چلے جائیں, آپ کو میاں نواز شریف کی یادگاریں نظر آئیں گی. میاں نواز شریف نے جو کام کیے وہ آپ کو نظر آئیں گے, وہ ہمارے پاکستان ہے باقاعدہ ان کی طرف سے کہا گیا. اور یہ اخبارات کی طرف سے خبریں لگائی گئی ہیں. معمار کا مطلب ہوتا ہے بانی, جو بنانے والا ہوتا ہے. تو کیا پاکستان میاں نواز شریف نے بنایا تھا؟ اور ایک سکول میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے, کئی بچوں سے پوچھا جاتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکول جانے سے پہلے کلمے یاد کرا دیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کس نے بنایا. وہاں پہ دیکھیے کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مریم نواز شریف صاحبہ نے بنایا. اگر یہاں پہ ایسے وزیر ہوں گے تو اساتذہ بھی ایسے ہی ہوں گے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے نام سے کر دیتے ہیں کہ پاکستان مریم نواز شریف صاحبہ نے بنایا تھا. کہا جا رہا ہے کہ آج رات سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں 12 روپے لیٹر کی کمی کر دی جائے گی. خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے رجیم کی طرف سے سوچ لیا گیا ہو کہ عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے اور 12 روپے واقعی کمی کر دی جائے, لیکن ان کی جان نکل جائے گی. تو ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بات کرنے ہے. یہ کانہ میں تفتیشی افسر بلکہ انچارج ہوا کرتے تھے. ان کی اہلیہ, ان کا نام سمیہ بتایا جا رہا, اور ان کی بیٹی جوان بیٹی, ان کا نام خنسا بتایا جا رہا. انہوں نے ایک پرچہ درج کروایا کہ میری اہلیہ کو اور بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس ادھر دوڑی ادھر دوڑی. مدعی کون تھے؟ ڈی ایس پی صاحب خود مدعی تھے. کہا گیا کہ میری بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے, لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو خود ہی مارا, ان کو پھینک دیا. ایک کی لاش کو کانہ میں پھینک دیا, دفنا دیا, اور دوسری کو شیخو پورہ میں جا کے دفنا دیا. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے قبول کر لیا کہ میرا ان کے ساتھ جائیداد کا تنازع تھا. یہ ان کی پہلی اہلیہ تھی اور اس کے نام انہوں نے ایک 10 مرلے کا پلاٹ بھی کروایا تھا. پلاٹ بیچنے کی باری آئی تو دونوں میں ان بن ہو گئی اور انہوں نے پھر دونوں کو مار دیا. کیسے کیسے ہمارے ہاں بھی لوگ پائے جاتے ہیں. تو ایسے بندوں پر توف ہی کی جا سکتی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو اور اپنی اہلیہ کو پیسوں کی وجہ سے مار دیتے ہیں. اور پھر ہمیں ایسے تھانے دار ملتے ہیں کہ ایک شادی, دوسری شادی, تیسری شادی, کئی تو 4-4 5-5 شادیاں بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ڈی ایس پی صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے. بہرحال پولیس کی طرف سے جاندار تفتیش کی گئی اور اپنے ہی بندے کو ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.